बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, जब झूठ बोला जाए तो वाकई में उसके आगे जो चपेड़ें पड़ती हैं वो भी बर्दाश्त करना पड़ती हैं। और अभी फिलहाल इंडिया के साथ यही सूरत हाल हो रही है। भारत ने इससे पहले ये कहा कि हम लोगों ने पाकिस्तान के तैयारे गिरा दिए, हमारे सारे तैयारे तो अकाउंटेड फॉर हैं, लेकिन भारत के तैयारे क्योंकि मिसिंग है तो वो ना निकल पा रहे हैं ये हड्डी और ना ये चबा पा रहे हैं। सूरत हाल अब कुछ इस तरह से हो गई है कि कुछ कह भी रहे हैं और कुछ नहीं भी कह रहे, यानी मान रहे हैं और नहीं भी मान रहे। आज कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई, पहली दफा फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली ये रिकॉग्नाइज किया गया इंडियन मिलिट्री की तरफ से कि उनके तैयारे एक से ज्यादा तैयारा गिरा है। इससे पहले एक भारतीय जो कि एयर ऑपरेशंस के वहां के इंडिया के डीजी हैं, उन्होंने ये बात कही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जवाब ना देते हुए, आए बाएं शाये करते हुए कि लॉसेस मैटर नहीं करते हैं, लॉसेस डोंट रियली मैटर। लेकिन आज जो है वो उनके सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ये बात शंग्रीला डायलॉग में ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू देते हुए कह दी कि लॉसेस मैटर नहीं करते हैं। एंकर ने दोबारा सवाल किया कि यानी एटलीस्ट एक जहाज तो गिरा है, जिसके रिप्लाई में एक जहाज की बात तो हो गई, लेकिन साथ ही लफ्ज जरा गौर से देखिएगा, दे का इस्तेमाल किया। दे यानी एक से ज्यादा जहाज है। सुने जरा क्या बात कही है। Incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Yeah, why they were. We are able to understand the tactical mistake which we made. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? That is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. जरूरी ये था कि क्यों गिरे, ये जरूरी नहीं है कि गिरे, ये नहीं मानना कि कौन से तैयारे गिरे। कवर अप पे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक तो ये डिफेंस वाली साइड हो गई, जिसपे अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान ने इंडिया की सुबकी पूरी दुनिया के सामने की। दूसरी साइड है डिपिक साइड, डिप्लोमेटिक साइड पे भी वो कहते हैं जब अल्लाह ताला ने किसी का बुरा टाइम लेकर आना हो तो बुरा टाइम लाने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती है, सूरत हाल ऑटोमेटिकली उस तरह से डेवलप हो जाती है। तो बुरा टाइम इंडिया का आया हुआ है डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर। शशि थरूर, जिनको उन्होंने डिप्लोमेसी करने के लिए भेजा था, वो डिप्लोमेसी करने के बजाय जिस मुल्क में बैठे हुए हैं उसी मुल्क के बारे में बुरा भला कहने लग गए। कोलंबियन गवर्नमेंट से शिकायत कर दी कि आपने पाकिस्तान के अंदर जो जाने गई हैं उनके हवाले से ये स्टेटमेंट क्यों दी है। लेकिन ये पहली स्टेटमेंट नहीं है, इससे पहले यूएस की और इससे पहले एसजे शंकर जो है उनके, वो यूरोप के अंदर बैठ के भी उधर ही बैठकर उन्हीं लोगों की बदतारीफियां करते रहे। ये डिप्लोमेसी चल रही है उनकी, जरा देखें क्या कर रहे हैं। I have to say that we were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolence on the loss of lives in Pakistan after the Indian strikes. Trump is very unusual for most American presidents because he does say things that I'm not quite sure he can entirely claim credit for. To the best of my knowledge, we have agreed to no such thing. No talks are mediated by the Americans with the Pakistanis. So somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. ट्रंप को भी बुरा कह दिया, कोलंबिया की गवर्नमेंट को भी बुरा कह दिया, यूरोप को भी बुरा कह दिया। अब ये वो लोग हैं जो कि डिप्लोमेसी करने गए हुए हैं। इस टाइम पर तो इंडिया के अंदर मौजूद उनके अपने सिटीजन बीजेपी की हुकूमत को गालियां देते हुए सुनाई दे रहे हैं, बुरा भला कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जो सिंदूर भेजा गया था उसको भी ठुकरा रही हैं वहां की खवातीन। इस बात का इदराक हमें है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस जो अभी मैं आपको सुनवाने जा रही हूं शॉट, उसके अंदर अपनी सिफारती सतह पर और मिलिट्री की सतह पर इंडिया की सुबकी कराने का जो एतराफ तो हमने पहले ही किया है, हम प्राउडली कह रहे हैं, बट उसके साथ साथ एक दफा दोबारा रीइटरेट कर दिया कि पाकिस्तान ने दोनों महाजों पे इंडिया की सुबकी करा दी है। सुने जरा। Pakistan had given India a bloody nose as it suffered a serious setback in both warfare and diplomacy. We should not allow her to behave in an arrogant and haughty manner. And if and when it does so, we will respond with full force. Will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance? This is an absolute red line for us.
اب آج کے شو کو ذرا 3 سیگمنٹس میں لے کر چلیں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے تھوڑا انٹروسپیکشن کی, اور انٹروسپیکشن میں آ جاتی ہے پاکستان کی سیاست. ہم لوگوں کو اس ٹائم پر کنسولیڈیٹ کرنا ہے. یہ جو فتح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے, اپنے اندرونی معاملات کو صحیح کرنا ہے, اکانومی کو صحیح کرنا ہے, اپنی سیاست کو صحیح کرنا ہے. اور سیاست کو صحیح کرنے کے لیے حکومت کا ایک کردار ہے لیکن اپوزیشن کا بھی کردار ہے. لیکن اپوزیشن اس ٹائم پر نظر آ رہی ہے ایک بار پھر احتجاج کے موڈ میں. علی ظفر صاحب نے کیا فرمایا سنیں. انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں, کوئی اب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم اب سڑکوں پہ آئیں, گلیوں میں آئیں اور جگہ جگہ ہم احتجاج کریں پورے پاکستان میں. اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو لیڈ کروں گا یہاں سے جیل سے ایز چیئرمین, میں ڈیل کروں گا اس کے ساتھ, اور یہ جو جتنی کارروائی اور موومنٹ ہے وہ اب میری ڈائریکشن کے نیچے ہوگی. پہلے سیگمنٹ میں ذرا انٹروسپیکشن کی اور اندرونی معاملات کی بات کر لیتے ہیں. سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم جائیں گے ڈیفینس والی سائڈ پہ, اور یہ انڈیا سے جو بار بار بلنڈرز ہو رہے ہیں, بلوپرز ہو رہے ہیں, ان کی بات بھی کریں گے. اور تھرڈ سیگمنٹ میں ہم اکانومی کی بات بھی کریں گے کیونکہ ہمیں اپنے مسائل کو بھولنا نہیں ہے, اب ہمیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے. تو ابھی اس سیگمنٹ کے لیے میرے ساتھ بیرسٹر عقیل ملک صاحب موجود ہیں, PMLN کے رہنما ہیں اور وزیر مملکت ہیں برائے قانون و انصاف. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, PTI کے رہنما ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا. بیرسٹر صاحب سب سے پہلے وہ آلیو برانچ لگتا ہے ان کو کہ کسی زمانے میں جو حکومت کی طرف سے تھی وہ تو ہے ہی نہیں, وہ بات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, وہاں بھی کوئی آلیو برانچ نہیں ہے. تو جب ہم انٹروسپیکشن کی بات کر ہی رہے ہیں تو یہ سیاسی مسائل کو حل کرنے کی طرف جانا ہوگا. کیا آپ کو یہ اب جو احتجاج ہے یہ ہمارے یہاں ایک بار پھر وہ انریسٹ والی سچویشن, پھر وہ میں نہیں تم نہیں اور اس طرح کی باتیں دوبارہ ہمیں سننے کو ملیں گی؟ اتنی ہم لوگوں نے کامیابی سمیٹی ہے, اس کامیابی کو تو کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے ابھی ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ انیکا صاحبہ. دیکھیں اگر ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر لے اور دے کی کیوں بات کی گئی؟ کچھ لے لیں کچھ دے دیں. علیمہ صاحبہ کی تو یہی سٹیٹمنٹ تھی, پھر اس سے سکون لے لیں اور اس سے بیک ٹریک کیا گیا. دیکھیں میں یہ اس پہ بھی میں تھوڑی روشنی ڈالوں گا آزادی کے پیرامیٹرز پہ, یا آزادی کے حوالے سے وہ کس قسم کی آزادی چاہ رہے ہیں اور کس کی آزادی چاہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور آپ کو بتاؤں کہ آئی تھنک انٹروسپیکشن کی PTI کو شاید حکومت سے زیادہ ضرورت ہے. حکومت اور وزیر اعظم پاکستان اپنی میڈن سپیچ سے لے کے آخری سپیچ تک, آپ نے پتہ نہیں وہ ہاؤس جو آن دا فلور آف دا ہاؤس وزیر اعظم نے بات کی, انہوں نے کہا اگر مجھے چل کے بھی جانا پڑے اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں تو میں اس میں کوئی ایسی قباحت یا آڑ محسوس نہیں کروں گا. لیکن یہاں پہ PTI کا ایشو یہ ہے یا پرابلم یہ ہے کہ وہ جمہوری طریقوں پہ, جمہوری رویوں پہ, پارلیمانی سیاست پہ یا پاکستان کو سکون دینے کے حوالے سے وہ ان تمام چیزوں میں بلیو نہیں کرتے. یونٹی ویری گڈ کہ بنیانم مرسوس کے وقت ایک جو جنگ کا تمام تر معاملہ تھا اس پہ پوری قوم اکٹھا ہوئی, ایوریبڈی. مریم نواز صاحبہ کریڈٹ نہیں دے رہی ہوں, کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کو جو کیا اوکے. سو آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں جو مریم نواز صاحبہ. میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ تھے پاکستانی, ہم نے سارے ایوریبڈی واز یونائٹڈ, ایوریبڈی شوڈ اے جوائنٹ فرنٹ وچ واز ویری مچ نیڈڈ. اینڈ آئی تھنک بھارت میں ایسا نہیں ہوا اور ان کی آپس میں بہت زیادہ معاملات تھے. سیاسی اختلاف ایک طرف, میری یہ ایڈوائس ہوگی PTI کو, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی آلیو برانچ حکومت نہیں دے سکتی یا وہ کچھ آفر نہیں کر سکتے, اور اسٹیبلشمنٹ نے تو ویسے ہی کلیئر کر دیا کہ بھئی سیاسی مسائل ہیں, ہمارا نہ کوئی سیاسی رول ہے نہ کوئی سیاسی معاملات ہیں, آپ آپس میں سیاست دان طے کریں. نہیں کریں گے نا سیاست دان طے, کریں گے. اچھا میرا یہ میں آپ کو بالکل بتا دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلی جو چیز دیکھنے والی ہے وہ PTI کو, آپ کو یاد ہوگا اسپیکر صاحب نے کمیٹیز تشکیل دی تھی جن میں 3 نشستوں میں یہ بیٹھے, اس کے بعد اپنے طور پہ انہوں نے وہ کمیٹی تحلیل کر دی. لیکن آپ کی بقول ان کے آپ کی پریس کانفرنس کے ریاکشن میں تحلیل, لیکن وہ کمیٹیز جو ہیں وہ اسپیکر صاحب نے تو تحلیل نہیں کی تھی, اور اسپیکر صاحب نے کہا کہ جب بھی ضرورت پڑے گی تو میرا دفتر آپ کے لیے کھلا ہے اور میں ہمیشہ آپ کے بیچ میں جو میڈیشن ہے اس کو یا جو فاصلے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے یا آپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ کریں گے, پولیٹیشنز حل کریں گے. کب کریں گے اس کو ذرا جوڑیں. آپ نے لاسٹ ٹائم ابھی جواب میں آپ نے فرمایا کہ کس قسم کی آزادی چاہیے اور کس کی آزادی چاہیے یہ بھی آپ بتائیں گے. تو پہلے بتا دیں کہ کوئی اس طرح کے کوئی روابط ہوئے ہیں جہاں انہوں نے بتایا ہو کہ کس قسم کی آزادی چاہیے اور کس کی آزادی چاہیے. دیکھیں وہ تو یہ بڑے ووکل رہے ہیں تھرو آؤٹ. عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ بانی PTI کی رہائی ہمیں چاہیے. وہ اس وقت بھی جو TORs بنے تھے اور اس ٹائم ہم نے کہا تھا ان رائٹنگ ڈیمانڈز دیں, اور پھر اس کے بعد یہ مکر گئے.
अनऑफिशियली ऑफ द रिकॉर्ड जो गपशप हुई थी अंदर कमेटीज के बीच में, वो तो यही हुई थी कि खान को रिहा कर दिया जाए। अब 1 पॉइंट एजेंडा है, इस एजेंडे से हट के कोई बताएं कि मुल्क के बारे में बात करनी हो, अपनी सियासी जमात के बारे में बात की, जिसका चेयरमैन एक्चुअली पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। और ये बाकी चीजें हैं, ये तो एक तो आपने ऑफ द रिकॉर्ड वाली बात रिकॉर्ड पे आप ले आए कि इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये डिमांड की थी कि खान साहब की राय करें, और मेरे अलावा भी कई लोग कर चुके हैं, और वो कमेटी के मेंबरान वहां पे मौजूद थे, वो कर चुके हैं। चले, बातें छुपती तो नहीं है। चले, मैं जरा उमर नियाज़ साहब, इस बात पे अभी भी कंफ्यूजन है कि आप किसकी आजादी चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ से बयान ये आता है कि अनटिल और अनलेस बानी पीटीआई को आजाद नहीं किया जाएगा मामला सेटल डाउन नहीं होंगे। दूसरी तरफ बात ये आती है कि नहीं वो कह रहे हैं मेरी आजादी की खैर है, पाकिस्तान की जंग लड़े। तो पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे बहुत यूनाइटेड है, पाकिस्तान का दिफा भी मजबूत है, पाकिस्तान की इस टाइम पे हुकूमत भी अच्छी खासी मजबूत हो गई है, बलोचिस्तान को भी बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है। जो प्रॉब्लमैटिक एरियाज हैं उन प्रॉब्लमैटिक एरियाज को भी सॉल्व किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए वाला मामला तो थोड़ा खत्म हो गया ना उमर नियाज़ी साहब, अब तो फिर रह गया खान साहब के लिए या पीटीआई के लिए वाला मामला। अच्छा, जिस तरह आपने रोज़ी पिक्चर पेंट की, अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो मैं कहता हूँ फिर तो माशाल्लाह है, फिर पाकिस्तान जो है ना सफ़ा अव्वल की नेशंस में ना खड़ा हो आज। मैंने कहा मेरे ख्याल से बलूचिस्तान आपका कैमरा गया ही नहीं है, बलूचिस्तान की सूरत हाल आपने देखी ही नहीं है। बलूचिस्तान जो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जो लॉलेसनेस इस वक्त बलूचिस्तान में है, जो बलूचिस्तान में सरकार का हो रहा है, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ हो रहा है, मतलब वो चीज़ से शायद हम आंखें चुरा रहे हैं। बात है, देखें, मुल्क बनाना एक कॉन्टेक्स्ट है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। जब वो होगा, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो या जंग का मैदान हो, उस पे सारे यूनानिमसली पाकिस्तानी सारे एक तरफ खड़े होंगे। जब पॉलिटिकल फील्ड आएगा, पॉलिटिकल डिवाइड जहाँ आएगा, वहाँ डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं। हर आइडियोलॉजी अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी स्पेस के लिए लड़ेगी, अपने वर्कर के लिए असर्ट करेगी। इस मुल्क में जो है ना सियासी बुनियादों पे पर्चे काट रहे हों, जिस मुल्क में सोशल मीडिया पे लिखने पे आप जो है ना किसी के घर की बिजली काट दें, आप जो है ना अकाउंट फ्रीज कर दें, आपको किसी की बात फ्लोर ऑफ द हाउस पे ना पसंद आए, आप उसकी नाअहली का रेफरेंस मूव करवा दें, आप किसी का जिसकी मौजूदगी भी ना हो उसे 9 मई में सज़ा दिलवा के नाअहल करा दें। आप समझते हैं कि ये परफेक्ट सिनारियो है? अच्छा, आपको ये यूनिटी नज़र आ रही है? आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें सेटल हो गई? वो तो गवर्नमेंट ने कह दिया ना कि यूनिटी तो पाकिस्तान और इंडिया के मैटर में आई थी, बाकी जगह पर यूनिटी नहीं है, वो तो खुद कह रहे हैं। लेकिन वो बलूचिस्तान वाली बात जो आपने फरमाई है ना कि हम आंखें चुरा रहे हैं, तो जितनी खबर इस टाइम पर हमारे मीडिया में बलूचिस्तान के हवाले से चल रही है, नोबडी एट ऑल, कोई नजर नहीं चुरा रहा है। लेकिन जब आप किसी तरफ ज्यादा नजर करते हैं तो उसके बाद रिएक्शन भी तो उतना ही आता है ना। ऐसा बना है, नो बलूचिस्तान अलॉट बिकॉज आई हैव फैमिलियल टाइज ओवर देयर, सो वहां हो रहा है काम, रेस्ट अश्योर्ड विद दैट। बात है, देखें, बात है, फिर भी टाइज होना और बात है। देखें, पॉलिटिकल रियलिटी, जब आप पॉलिटिकल प्लेयर्स को बाहर बांध के निकाल देंगे, जब आपकी असेंबली लोगों की रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होगी, तो वहाँ सूरत हाल किस तरह से बेहतर होगी? क्या आप समझते हैं कि बेहतर होगी? चाहे आप आज रिजर्व सीटें भी छीन लें, जितने मर्जी गुब्बारे में हवा भरते रहें, गुब्बारे ने तो गुब्बारा ही रहना है ना, उसमें कोई बला तो नहीं बन जाना। तो अब सड़क के अलावा आपको वाकई में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है उमर नियाज़ी साहब पीटीआई को, कंसिडरिंग कि अभी बैरिस्टर अकील साहब फरमा रहे हैं कि आप वापस स्पीकर कौमी असेंबली के पास जाएं, वो जो टॉक्स किसी जमाने में हॉल्ट हो गई थी उनको स्टार्ट करना है, तो वहां से ही आगाज करना पड़ेगा जहां से रुके थे। लेकिन एक आप कह रहे हैं उन स्पीकर के पास जाएं जिन्होंने जो है ना आंखें बंद करके जो है ना उमर अयूब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया है। वो स्पीकर जिन्होंने की अपनी असेंबली में से MNAs उठाए गए और उसकी इंक्वायरी आज तक वो कंक्लूड नहीं करा सके, वो स्पीकर साहब जिनकी मौजूदगी में जो है ना आपके MNAs को अडयाला के बाहर उनके गिरबान चाक हुए, उनके पास चले जाएं, तो मतलब खुद आप सूरत हाल देख लें। मतलब आप ब्रांच किया, मतलब व्हाट इज द वे आउट देन? फिर सिर्फ एहतजाज वे आउट का जो है ना मसला है। देखें, पॉलिटिकल साइड का इशू है,
بیرسٹر صاحب بھائی ہیں, عقیل بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں ان کی جماعت نے ایک سرٹن مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے. انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ حکومت کا ایک دن اپوزیشن کے 1000 دنوں سے بہتر ہے. تو اس کے لیے یہ ہر طرح کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, ہر قسم کا لیوریج دینے کے لیے تیار ہیں. آج پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹی یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل سپیس گیو ان کر دی ہے. اب اس کا مسئلہ کیا ہو گیا کہ اوور آل جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے نا وہ ویک ہو گیا ہے. اب اس پارلیمنٹ کے ذریعے تو کوئی خاطر خواہ چینج ہوتی ہی نہیں نظر آ رہی. ابھی آپ دیکھ لیجئے گا جو نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہوگی وہ آپ سب کے سامنے آ جائے گی. بات ہے کہ اب نام کے الیکشن اگر رہ جائیں گے, اگر یہ اسی طرح کا سیٹ اپ رہے گا, جب نام کے رہ جائیں گے تو پھر 25 کروڑ عوام کی جب ووٹ کی رسپیکٹ نہیں ہوگی, اس طرح کی سوسائٹی میں آپ خود دیکھیں نا کہ آپ اپنی ایگزسٹنس کی توہین کروا رہے ہیں. کہ ایک بات جو شاہد خاقان عباسی صاحب فرمایا کرتے ہیں نا, وہ میرے کانوں میں اکثر گونجا کرتی ہے کہ پچھلے 70 سال کے اندر اسی طرح کے انتخابات ہو رہے ہیں. 2018 سے لے کر 2024 سے لے کر اس سے پہلے تک سارے انتخابات ایسے ہی ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے ہم چلی جا رہے ہیں. تو یس وی ڈو نیڈ چینج, بٹ فار دیٹ چینج ساری سیاسی جماعتوں کو یہ تہیا کرنا ہوگا کہ شارٹ کٹس نہ لینے کی کوشش کی جائے. بیرسٹر صاحب ایک تو جواب دے دیجئے, وہ کس نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے پاس جائیں جب وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ نیوٹرل ہے؟ وہ کس نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے پاس جائیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی پروٹیکشن نہیں کر سکے, وہ پروڈکشن آرڈرز نہیں نکلوا سکے, وہ ان کی پروڈکشن آرڈر نکلوانے کے باوجود بھی بہت سارے جو ایم این ایز تھے وہ نہیں پریزنٹ ہو سکے نا ان دا نیشنل اسمبلی. یو نو دیٹ سینٹ کے اندر بھی یہی مسئلہ ہوا, وہ سینیٹر اعجاز چودھری والا معاملہ جو تھا. اب باقاعدہ سزائیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. ایک ایم این اے ان کی آلریڈی ان کو سزا ہو چکی ہے 9 مئی کے اندر, 15 سال سے اوپر. تو کس کے پاس جائیں گے ان کے مطابق؟ دیکھیں میں ایک تو میں 9 کے حوالے سے جو کیسز ہیں جو سٹنگ پارلیمنٹیرینز ہیں, میں آئی ایم ویری کلیئر آن دس کہ وی ایز پارلیمنٹیرینز آر ناٹ ابو دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن. میں اور عمیر نیازی صاحب اگر کل کو قانون توڑتے ہیں, اور بصیت وکیل مجھے یہ پلیز آج آن ریکارڈ بتا دیں کہ کیا ہم ماورائے آئین یا قانون کوئی چیز کریں, قانون توڑیں, تو کیا ہمیں کوئی امیونٹی ملے گی؟ وی آر ناٹ امیون ٹو پروسیڈنگز, کرمنل یا سول پروسیڈنگز. مطلب اگر ہم قانون اپنے ہاتھوں میں لیں گے اور اگر ہم نے کوئی قانون اپنا توڑا ہے پارلیمنٹیرین بننے سے پہلے, اور اگر وہ کیس رجسٹر ہے, کیس آن گوئنگ ہے, اور اب ہم پارلیمنٹیرین بن گئے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں سزا ہوگی تو پھر ہم اس کا جو فالوئنگ دیٹ پروسیجر ہوگا, ڈی سیٹ کا, ڈسکوالیفیکیشن کا, ممبرشپ کی سسپینشن کا, اینڈ سو آن سو فورتھ, جو آپ کے الیکشن ایکٹ 2017 میں لکھا ہے, جو آئین پاکستان میں 62-63 لکھا ہوا ہے, یہ تمام تر تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ہونی ہیں. اب میں اس پہ بھی اب یہ دیکھیں, یہ ان کو بہت زیادہ تحفظات ہو گئے ہیں اسپیکر صاحب پہ. معذرت کے ساتھ اسپیکر صاحب سب سے زیادہ اگر کوئی بیلنسڈ ہے اور واقعتاً وہ اسپیکر ہونے کا کردار ادا کر رہا ہے, تو وہ اسپیکر ایاز صادق صاحب ادا کریں. وہ کبھی ہماری سائڈ نہیں لیتے, بس یہ تھے پی ایم ایل این کا ممبر ہونے کے ناطے یا پیپلز پارٹی کے, وہ بیلنس طریقے سے چلتے ہیں. if anything ان کو بھی پتہ ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں, آن دا فلور آف دا ہاؤس. وہ یقین کریں کہ وہاں پہ اپنی اسپیکر کی سیٹ پہ بیٹھ کر اپنا لیک آف کانفیڈنس شو کر دیا نا, یہ اب آپ امپوز کریں اپنی اوپینین کہ وہ عمر ایوب صاحب کے بھی, میں I can tell you عمر ایوب صاحب کا اس بات پہ نہیں ہے جو عمیر نیازی صاحب میرے بھائی نے فرمایا. میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں, ان کی فائنینشیل irregularities اینڈ ان کی جو ڈیکلیریشنز ہیں, مس ڈیکلیریشنز ہیں, اس حوالے سے ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا جو ایک قانونی طریقہ ہے 63(2) میں آرٹیکل, اور اس میں جو اسپیکر کو ریفرنس بھیجنا ہوتا ہے, اسپیکر کیا اپنا کوئی آئینی اور قانونی کام بھی نہ کرے, کیا وہ ایک فیورزم کرے, کیا وہ روک لے کسی کا ریفرنس اور ریفرنس آگے نہ بھیجے؟ اسپیکر نے اس سے پہلے بھی ریفرنس بھیجا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور آنریبل ممبر ہیں, ان کے خلاف بھی ریفرنس بھیجا تھا اسپیکر نے. تو اسپیکر کا تو کام ہے, جو آئینی رول ہے, جو آئینی کام ہے اسپیکر نے کرنا ہے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا کانسٹیٹیوشن پروویژنز اینڈ ان لائن ود the rules of procedure and business جو ہمارے نیشنل اسمبلی کو ریگولیٹ کرتے ہیں, اس کے مطابق ہی کام کریں. اس کے اندر بائسڈ کوئی نہیں ہے, وہ بائس نہیں ہے. اچھا عمیر نیاز صاحب, اب اس ٹائم پر آپ کے درجنوں پارلیمنٹیرینز ایسے ہیں جو کہ 9 مئی والے کیسز کے اندر بھی انوالوڈ ہیں, اور اس کے اندر اب فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں, پارلیمنٹیرینز کے بارے میں بھی فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں. تو وہ جو فیصل چودھری صاحب والی بات ہے وہ پھر مجھے یاد آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلاء, پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بھی کچھ نہیں کر رہی ہے, سب کو سزا ہو جانی ہے. تو آپ کو صحیح لگتی ہے بات؟ دیکھیں باتیں, دیکھیں اس میں لیگل ٹیم کا کیا ہے. دیکھیں لطیف چترالی صاحب کے خلاف کل فیصلہ آیا ہے. لطیف چترالی صاحب کی خالی کوئی فوٹیج دکھا دیں کہ وہ تھانہ رمنا کے ارد گرد ہو جس کا الزام لگایا ہے کہ جی انہوں نے جلایا,
بات ہے کہ پہلے ہم اپنے سسٹم کو تو ٹرانسپیرنٹ کریں. دیکھیں ہم بہت شارٹ ٹرم سوچ رہے ہیں ایز اے نیشن. دیکھیں ان سزاؤں سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ سرٹن نمبر ریڈیوس کریں گے, اگر آپ آج 10-15 اور بھی چھین لیں گے, اس سے تحریک انصاف کی صحت کو کیا فرق پڑے گا؟ مگر فرق پڑے گا اس پولیٹیکل سسٹم کو. اس پولیٹیکل سسٹم سے لوگوں کا پہلے ہی اعتماد اٹھا ہوا ہے, وہ اور اٹھ جائے گا. لوگ جو پولیٹیکل پروسیس سے آپ ان کو ایلینیٹ کر رہے ہیں, آپ کو دوبارہ اس پروسیس میں لوگوں کو لانے میں بہت بڑی پرابلم ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ٹائم پر جو الیکشنز ہوئے تھے نا, اس ٹائم پر بھی لوگوں کا پولیٹیکل سسٹم سے اعتبار اٹھ گیا تھا. تو یہ پولیٹیکل سسٹم سے اعتبار تو واقعی میں پاکستانیوں کا اٹھا ہوا ہے. اس کے اندر آپ کی جماعت یا ان کی جماعت یا پیپلز پارٹی کسی نے بھی کوئی ایسا کردار نہیں ادا کیا کہ پولیٹیکل سسٹم کے اوپر بہت کوئی اعتماد آ جائے. تو وائی شوڈ وی ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام یو اور دیم؟ دیکھیں آپ اعتماد کو گیج کرتے ہیں لوگوں کے ٹرن آؤٹ سے, لوگوں کا ووٹ دینا. 8 فروری کو کیا لوگ نکلے تھے؟ لوگ نکلے نا, لوگوں نے ووٹ ڈالا. وہ کدھر گیا ووٹ؟ لوگ یہی تو سوال کرتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اب آپ کو رات 3:30 بجے کیا ضرورت پڑی RO چینج کرنے کی؟ وہاں تھے ہم آپ ہمارے الیکشن کو کہہ رہے ہیں نا جعلی. کرانا چاہیے, سب کو آڈٹ کرانا چاہیے. میرا سوال اب یہ ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر باقی جو پارلیمنٹیرینز کے کیسز ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جس طرح سے خان صاحب نے کہا نا کہ سسٹم نے PTI کو دیوار سے لگا دی ہے. دیکھیں کوئی فورم ایسا بچا ہے کہ جدھر جا کے گریوینس کا ریڈریسل ہو جائے. دیکھیں عدالتیں ایک ریفری ہوتی ہے نا, نیوٹرل پوزیشن ہوتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمارا بیسک کیا اعتراض تھا کہ پلر آف تھرڈ ریاستی پلر ہے جوڈیشری, جو ریفری کا کام کرتی ہے, جو کسی کا سائیڈ نہیں لیتی. جب اس کے پک اینڈ چوز آپ حکومت وقت کے ہاتھ دے دیں گے, جب اس میں آئینی بینچ حکومت کی طرف سے سلیکٹ ہو کے آئیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ JCP میں جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے دونوں ممبران بھی, علی ظفر صاحب بھی اور دوسرے ممبر جو ان کے ہیں بیرسٹر گور صاحب بھی, وہ تو بیٹھے ہوتے ہیں. تو ججز کی سلیکشن میں یا ریکمنڈیشن میں تو پورا ان کا بھی رول ہوتا ہے. اب اس آئینی ترمیم کے تناظر میں یہ کہا جائے کہ بیرسٹر گور صاحب نے کیا, انہوں نے کہا جی ایسے تو ہمیں کوئی خاص اعتراض نہیں ہے, لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم کے اندر بھی مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ پیچھے ایسا تھی. اب یہ اعتراض نہیں تھا تو پھر اس کو چیلنج بھی کر دیا, اگلے دن اس کا فائدہ بھی لینا شروع کر دیا. اب حکومت کی پرائیورٹیز میں ہے یہ ایشو ریزالو کرنا یا نہیں؟ دیکھیں بالکل ہے. ہم نے, کیونکہ مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ یہ پولیٹیکل پولیٹیکل انگیجمنٹ جو ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر پولیٹیکل ڈسکورس ہونا ود ان دا پارلیمنٹ, آئی تھنک اٹس اے نیڈ آف دی آور, اور ہونی چاہیے. اب یہ اس بات کو نہ سمجھیں, so they've already missed the bus and I think it's high time کہ they'll miss the train. What does that mean? That means a lot. بس نکل گئی, ٹرین بھی نکل گئی, پھر کیا ہوگا؟ ٹرین بھی نکل گئی تو پھر ہوائی جہاز تو پہلے ہی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا, تو پھر کیا رہے گا؟ ترین صاحب کی طرف تو نہ میں تو پوچھ رہی ہوں کہ کیا ہوگا پھر؟ ٹرین بھی مس ہو گئی تو کیا ہوگا؟ بس مس ہو گئی تو خان صاحب کی رہائی تو اس ٹائم پہ سائیڈ پہ ہوگا. نقصان تو انہی کا ہوگا نا. انیکا صاحب یہ تو دیکھیں پولیٹیکل نقصان کر رہے ہیں اپنا. یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سپیس کے اوپر بات کرتے ہیں, تو پولیٹیکل سپیس پولیٹیکل پارٹیز نے کریٹ کرنی ہوتی ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز نے گین اور ری گین کرنی ہوتی ہے. آپ آئیں, آپ بیٹھیں, آپ کو بات تو کریں. آپ تو سیاسی نہ رویے رکھتے ہیں, نہ آپ سیاست دانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں, نہ سیاسی جماعتوں سے انگیج کرنا چاہتے ہیں. چلیں مجھے یہ سیگمنٹ ریپ اپ کرنا ہے, بٹ بیفور دیٹ کیونکہ گورنمنٹ کا اس کے اوپر بھی موقف آنا چاہیے. اس ٹائم پر انڈیا کی ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے, ہماری ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے. ہماری ڈپلومیسی کہاں تک پہنچی ہے بیرسٹر صاحب, ذرا اس کے بارے میں اپڈیٹ کر دیجیے گا, کون کون کدھر پہنچا؟ دیکھیں ہمارا وفد جا رہا ہے دس کمنگ ویک, اور اس میں واشنگٹن بھی ہے, نیو یارک بھی ہے, UN کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں, اس کے علاوہ لنڈن ہے, پیرس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ برسلز بھی ہے, اور یورپین پارلیمنٹ بھی ہے جو اسٹراسبرگ میں ہے. تو یہ اوور آل ایک براڈر جو ہے انگیجمنٹ ہے. اگر وقت ملا تو ہو سکتا ہے روم بھی ایڈ ہو, اٹلی, لیکن جنرلی جو کیپٹلز آف دا ورلڈ ہیں ان کو جو ہے فوکس کیا گیا ہے. لیکن میں تھوڑا سا آپ کی اسی پروگرام کے توسط سے میں یہ ضرور کہوں گا, بھارت انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے وہاں کے سیاستدانوں سے بھی جھوٹ بولے جا رہا ہے. ابھی میں کیونکہ ہسپانوی زبان کو میں جانتا ہوں, اسپینش, تو اس میں جو ششی تھرور نے کولمبیا میں کیا ہے, وہاں پہ نہ تو ان کی وائس منسٹر نے وہ بات کی ہے, آپ اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کریں, آپ کو اس نے
کولمبیا نے کوئی سٹیٹمنٹ ریٹریکٹ نہیں کی. انہوں نے کہا پاکستان پہ جو حملہ ہوا ہے دہشت گردوں کو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. وہ اپنے تئیں جو ہے انگریزی میں بعد میں ایڈ کر کے ششی تھرور صاحب نے یہ چیز کر دی ہے. سو دس از ہائی ٹائم کہ ہم ان کے جھوٹ کو جو ہے اور زیادہ بے نقاب کریں. ہم سنتاس معاہدے کو لے کر جائیں گے عالمی عدالت میں, کدھر ہے وہ کیس کب بن رہا ہے؟ رائٹ ناؤ ہم اس کو ڈپلومیٹک سائڈ پہ جو ہے زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں. تو ہم انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں جا رہے فی الحال؟ نہیں, رائٹ ناؤ آئی تھنک اس کو جو ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے اور پوری دنیا میں, بیکاز واٹر کی ویپنائزیشن کو الاؤ نہیں کر سکتے. دیٹس اے ریڈ لائن فار اینی نیشن جس کا انحصار جو ہے, جس کی لائف لائن جو ہے, جس کی 240 ملین لوگ اس پہ, ان کا سروائیول اس پہ ہے. تو آئی تھنک لیگالٹیز اسائڈ, فرسٹ آف آل دی انٹرنیشنل کمیونٹی نیڈس ٹو ریکن with Pakistan's position and obviously needs to wake up. کیونکہ اگر آج یہ پاکستان کے ساتھ بھارت کر رہا ہے تو کل کسی دوسرے ملک کے ساتھ ہوگا. لیکن سائملٹینیسلی کیا ہم لافیئر کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں, اور پی ٹی آئی کے پاس بڑے اچھے وکیل بھی ہیں, ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. ان فورمز کے لیے تیار ہیں جو ہمیں قانون فراہم کرتا ہے, لیکن رائٹ ناؤ we diplomacy first. Diplomacy first. Right. And I think we've been very successful in diplomacy. Right. Barrister Akhil Saab, thank you very much. Barrister Umair Niazi Saab, thank you very much for joining me in the program. break کی طرف جائیں گے اور باقاعدہ جو ڈیفینس نٹی گریٹیز ہیں ان کو بھی دیکھیں گے, کیونکہ سی ڈی ایس ادھر کے جو انڈیا کے ہیں انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے ایک سے زیادہ جہاز گرنے کا, because he was continuously saying کہ why did they fall, so that is more important. اس کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. اب ذرا بات کریں گے, یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے سی ڈی ایس کی طرف سے انڈیا کے, انیل چوہان کی طرف سے, یہ بڑی ڈیمننگ ہے. اس سے پہلے اے کے بھارتی کی طرف سے, ان کے ایئر فورس کے آفیسر کی طرف سے بھی یہ کنفرمیشن انڈائریکٹ آ گئی تھی, لیکن یہ والی کنفرمیشن اور زیادہ ڈیمننگ ہے, کمنگ فرام اے 4-star جنرل. ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نوز دا ڈیفینس میٹرز ویری ویری کلوزلی. عامر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام, اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. پہلے ان کے ایئر چیف کہتے ہیں ہمارے پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہوتے, اس سے پہلے ان کی باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں. ان کی پریس کانفرنس جو اس ٹائم پر ہوئی تھی جس کے اندر آئے بائے شائع کرنے کی کوشش کی تھی, اب شینگریلا ڈائیلاگ میں بیٹھ کر ان کے چیف آف ڈیفینس سٹاف کہتے ہیں کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہم نے کتنے جہاز لوز کیے ہیں, میٹر کرتا ہے کیوں لوز کیے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے. تو ایز اے ویری سینئر پی ایف آفیسر, فارمر پی ایف آفیسر, آپ کو لگتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا کہ کتنے جہاز گرے ہیں, اور صرف یہ میٹر کرتا ہے کہ کیوں گرے ہیں اور اس کے بعد کیا کیا؟ جی انیکا, تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک چیز تو حقیقت ہے, اور جب دو ایئر فورسز ایک دوسرے کے اگینسٹ استعمال ہوتی ہیں تو جو چیز ترہ امتیاز ہوتا ہے آپ کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہوا سے ہوا میں کتنے جہاز مار سکتے ہیں یا آپ نے مارے. وہ آپ کے لیے سب سے بڑی ٹرافی ہوتی ہے. کئی میزائلوں سے اٹیک کرتے ہیں آپ, جہاز ڈسٹروائے کر سکتے ہیں, کئی یو اے وی سے اور ڈفرینٹ طریقوں سے. لیکن جو ایئر فورس کا جو پروفیشنلزم شو کرتا ہے, اور ایک فائٹر پائلٹ کا جو ایک آپ کہیں کہ ایریل کامبیٹ کی جو معراج ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی جہاز ہوا میں مارے. دیکھیں, پہلے جو ہوتے تھے ڈاگ فائٹ ہوتی تھی, کلاس کامبیٹ ہوتی تھی, ایم ایم عالم صاحب کا زمانہ یاد ہے ہمیں, اور باقی جو جتنی جنگیں ہیں اس میں جہاز آپ کے بارڈر کراس کر کے آتے تھے اور لوگ ڈاگ فائٹس دیکھتے بھی تھے اور جہاز گرتے ہوئے نظر آتے تھے, تو اس کی ایک اپنی ویلیو ہوتی تھی. لیکن اب چونکہ بی وی آر کا زمانہ ہے اور بہت دور سے آپ مارتے ہیں, لیکن وہ جس ملک کا یا جس ایئر فورس کا جہاز گرتا ہے وہ اس کو امبیلنس کر دیتا ہے. وہ ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ ہوا میں اڑے ہوتے ہیں, بیشتر جہاز جو 6, 7, 8, 10, 20 اور 70 جہاز, جب وہ جہاز کو پھٹتا ہوا دیکھتے ہیں اور گرتا ہوا دیکھتے ہیں, اس کا ایک اپنا خوف ہوتا ہے, اس کا ایک اپنا ڈیٹرنس ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے باقی پائلٹس پہ, اس فضائیہ پہ بہت اثر پڑتا ہے. نہ صرف آپ اس بیٹل کو جیت جاتے ہیں, اگر آپ شروع میں ہی پہلے 30 منٹ میں یا گھنٹے میں, جس طرح اس دفعہ ہم نے کیا, 5-6 جہاز اینیمی کے گرا دیں, تو وہ بیٹل نہیں بلکہ آپ وہ جنگ بھی جیت جاتے ہیں اور آپ کنٹرول آف ایئر حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی فرق پڑتا ہے, بالکل فرق پڑتا ہے. اور ایک جہاز بھی اگر اینیمی کا کوئی گرتا ہے ہوا میں تو وہ بہت امپیکٹ کریٹ کرتا ہے, وہ آپ کا ریزالو شو کرتا ہے اور آپ کی پائلٹیبلٹی اور کامبیٹ کمپٹنس شو کرتا ہے اور ٹریننگ شو کرتا ہے. تو یہ تو ایک چیز ہوگی. جہاں تک آپ نے سی ڈی ایس کے بیان کا ذکر کیا, تو دیکھیے یہ
बॉडी लैंग्वेज जो आपने पहली दफ़ा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उनके एयर मार्शल भारती की, तो उसी से अंदाज़ा हो गया था कि दे हैव लॉस्ट एयरक्राफ्ट, और वो उनके काफ़ी सारे लॉसेस हुए हैं जिसको उसने टेसिटली एक्सेप्ट भी किया। आमिर साहब, नंबर क्यों नहीं बता रहे? मीडिया वाले लोग नंबर छुपाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? वो मान गए कि उनके लॉसेस हुए हैं, वो AK भारती के टाइम पे ही मान गए थे। उसके बाद अभी CDS ने ये भी मान लिया, क्योंकि बार बार प्लेन्स को रेफर कर रहे थे दे, व्हाई डिड दे फॉल, तो वो जब दे की बात आ जाती है तो इट इज गिवन के मोर देन वन है। तो नंबर्स क्यों नहीं बता रहे? क्या इतनी कुछ शर्मिंदगी की बात है कि नंबर नहीं बता रहे? जब पूछा गया कि 6 है तो ही सेड एब्सोल्युटली नॉट, तो या तो 6 से ज्यादा होंगे या 6 से एक आधा कम होगा उनके बकौल। तो नंबर्स बताने में क्या जाता है? व्हाई इज देयर नो ट्रांसपेरेंसी ऑन द इंडियन साइड? जी देखें, नंबर वो कभी भी नहीं बताएंगे। अच्छा, देखें, अगर उनके 3 राफेल गिरे हैं और इसी तरह 3 दूसरे जहाज गिरे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी नाकामी है उनके लिए और बहुत बड़ी डीमोटिवेशन है उनकी पूरी एयरफोर्स के लिए, स्पेशली उनके पायलट्स के लिए और उनके कॉम्बैट क्रू के लिए। वो नंबर 65 की जंग का अभी तक उन्होंने नहीं बताया, तो वो इस नंबर को हमेशा छुपाएंगे। लेकिन इस नंबर का पता करना कोई मुश्किल नहीं है। उनके अपने एनालिस्ट जो हैं परवीन सवामे साहब, उन्होंने पहले दिन ही बता दिया था कि 3 से 4 जहाज जम्मू और कश्मीर एरिया में गिरे हैं और 1 से 2 जहाज पंजाब और बठिंडा के एरिया में गिरे हैं, जिनका उन्होंने मतलब एक रिसर्च करके प्रॉपर तरीके से बताया। और इंटरनेशनल मैगजीन्स ने भी बहुत ज्यादा इस चीज को बताया है कि इंडियन हैव लॉस्ट देयर एयर बैटल। अब तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कह दिया कि 5 तो मान गए ना सुब्रमण्यम स्वामी भी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए मैं अनिका, देखें अगर 2 से 3 भी इनके राफेल गिरे हैं तो उन्होंने बेसिकली हमने उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हिट किया है और वो एक बहुत बड़ा धचका है इनके लिए और इसको मतलब संभालने के लिए इन्हें बहुत अरसा लगेगा। और दूसरी जगह पे अगर आप ये देखें ना कि इनका जो CDS कहते हैं कि जी टेक्निकल लेवल पे कोई मसले थे और उसको हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि कितने नंबर्स और गिरे हैं, बट वाई, और उसको हम सॉर्ट आउट करें। अब ये वाई वाला एलिमेंट इन्होंने जंग में तो नहीं सॉर्ट आउट करना, वाई वाला एलिमेंट हमेशा पीस टाइम में सॉर्ट आउट होता है। वाई वाला एलिमेंट तो इनका 2019 में ये था कि हमारे पास अगर राफेल होते तो हम पाकिस्तान से जंग जीत जाते। अब वो आप स्टेटमेंट देखें कि एक इस लेवल का लीडरशिप वाला बंदा ये कह रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है अपनी शिकस्त उस वक्त भी, और अपने पायलट्स को, अपने कॉम्बैट क्रू को ये बताना चाह रहा है कि हम जंग हार गए हैं। हमारे पास हालांकि Su-30 थे, MiG-29 थे, मिराज 2000 थे, लेकिन वो F-16 के आगे और JF-17 के आगे 2019 में कुछ नहीं कर सके। जब तक कि अब राफेल नहीं आएंगे तब तक हमारा मसला हल नहीं। आमिर साहब, मुझे ये जरा बताइएगा, मुझे ये बताइएगा, राफेल आने के बाद भी कुछ नहीं हुआ और अगर कुछ और भी ले आए तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान एयरफोर्स एंड पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान नेवी हमेशा उनसे अहेड ही रहेगी इन टर्म्स ऑफ द कैपेबिलिटीज जो कि हमारे लोगों में और ट्रेनिंग। लेकिन आमिर साहब मुझे ये समझाइएगा कि हम लोगों को पक्का मालूम है, ये वो जो औरंगजेब साहब हैं हमारे PF के, उन्होंने बताया था 6-0। अब वो 6-0 जो है वो इंडियंस को अभी भी खटक रहा है। कैसे पता चलता है हमें कि हमने इतने जहाज गिरा लिए, इतनी कंफर्मेशन, इतनी कन्विक्शन के साथ, जिसको मान नहीं रहे? जी देखें, कंफर्मेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें सामने भी आ जाएंगी। एक तो सैटेलाइट की इमेजरी है जो आपको डायरेक्टली बता सकती है कहाँ कहाँ पे जहाज गिरा है, उसके रैकेज को वो ट्रैक कर सकते हैं। और आई एम श्योर चाइना के पास और चाइना के इश्तराक से पाकिस्तान के पास भी वो इमेजरी अवेलेबल होगी और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम शायद वो अवेलेबल हो जाए प्रेस को भी। दूसरा, रेडार्स होते हैं आपके जो ग्राउंड वाले, वो उन ब्लिप्स को ट्रैक कर रहे होते हैं और वो जब ब्लिप डिसअपीयर होता है तो आपको पता लग जाता है। तीसरा, पायलट्स जो खुद होते हैं जिन्होंने मारा होता है जहाज को, उनके जो रेडार होते हैं जब वो आके नीचे डीब्रीफ करते हैं और उसको डिस्प्ले करते हैं तो वो आपको बता सकते हैं जिन ने मिसाइल चलाया होगा उनके रेडार पे वो जहाज आ रहे होंगे, और अगर वो एक रेंज के अंदर थे और नो एस्केप जोन में थे तो उनको मिसाइल काफ़ी हद तक चांसेस है कि ज़रूर लगा होगा और वो गिरे होंगे। सो ये डिफरेंट मीन्स एंड मेथड्स हैं कि जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि जहाज़ जो हैं वो गिरे हैं उनके। उसके अलावा जो आपकी ग्राउंड इंटेलिजेंस होती है, उधर की जो पार्टीज़ होती हैं उस लोकेशन में, वो थ्रू दोज पार्टीज़ यू कैन कम टू नो, उधर जो मोबाइल से इमेजेस बना रहे होते हैं और शेयर कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, उसके थ्रू भी आपको इन चीज़ों का पता लग जाता है। तो अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपी नहीं रह सकती, कहीं ना कहीं से आपको रैकेज और कहीं उनकी जो मार्किंग्स हैं
اور وہ سارا جو ہے نا وہ آپ کو مل سکتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ نمبرز بھی کہیں چھپیں گے, اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے شاید نمبر زیادہ ہو کم نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے ابھی تک انکار نہیں کیا کہ ہمارے جہاز نہیں گرے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کافی سارے جہاز گرے. پچھلی دفعہ تو انہوں نے انکار کر دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ایک F-16 کو گرایا اور پھر ابھی نندن کا ایک جہاز گرا ہے جو کہ ایک ہیرو کے طور پر انہوں نے سامنے پیش کیا. تو جو اتنا فیک نیوز کر سکتے ہیں, اتنا لائے اور ڈیسیٹ کر سکتے ہیں, تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اس دفعہ نمبر شاید 6 سے زیادہ ہو, کیونکہ ایک آدھا جہاز انہوں نے شاید خود اپنے میزائل سے بھی مارا ہو. یہ جو S-400 استعمال کرتے رہے ہیں اور یہ براموس وغیرہ اور ڈیفرنٹ ادر میزائلز یہ استعمال کرتے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ فاگ آف وار میں انہوں نے ضرور کوئی نہ کوئی اپنا, جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے صرف 25-30 منٹ کی جو ایک کانفلکٹ تھا اس میں ایک ہیلی کاپٹر مار دیا تھا. اور اگر وہ یہ کر سکتے ہیں تو اب کی بار کتنے کی ہوں گے. لیکن عامر صاحب ایک اتنے زیادہ وہ کہتے ہیں کم ظرف دشمن بھی کم ظرف نہیں ہونا چاہیے. اس بار وہ آئے تھے شاید بدلہ لینے پچھلی ٹائم کا سوئفٹ ریٹارٹ کا. اس بار آپریشن بنیان مرصوص اوور آل کہ میں اور ایئر فورس کی سائڈ سے اتنے سارے جہاز گرا دینے کی وجہ سے اب ان کے اندر ایک اور لاوا ابل رہا ہوگا نا, کیونکہ اب کی بات تو وہاں کی پبلک سینٹیمنٹ بھی چینج ہو گئی ہے. مودی کا جو بھیجا ہوا سندور ہے وہ عورتیں جو ہے وہ ریجیکٹ کر رہی ہیں. سو ود آل دس سینٹیمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ جو ان لاجیکل گورنمنٹ ہے انڈیا کی اور وہاں کے اندھ بھکت ہیں وہ ایک کوئی سرٹن ریونج چاہیں گے؟ کیا ہم ایسی کوئی ریونج کی ایکسپیکٹیشن رکھیں ان دا کمنگ ٹائمز؟ جی دیکھیے یہ تو ہے, آپ نے بالکل بات صحیح کہی کہ کم ظرف ہیں وہ لوگ. اور بڑا آپ کو اس دفعہ جو ایک چیز بہت زیادہ ویزیبل ہوئی, دو کہ وہ 2019 میں بھی ویزیبل تھی, کہ ایک ویج تھا یا ایک کوارڈینیشن, لیک آف کوارڈینیشن تھی بٹوین پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ ملٹری لیڈرشپ اینڈ اسپیشلی دا ایئر فورس لیڈرشپ. اور اس طرح سے لگ رہا تھا جس طرح پچھلی دفعہ بھی انہوں نے زبردستی ایئر فورس کو استعمال کیا ہے فار پولیٹیکل گینز. حالانکہ ایئر فورس کی لیڈرشپ شاید انہیں یہ بتاتی رہی ہے کہ ہم ابھی تک اس لیول کی پریپیئرڈنس نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی شاک اینڈ اور ٹائپ افیکٹس کریٹ کر سکیں یا پاکستان کو کسی طرح سے پیرالائز کر سکیں, جو کہ مجھے نہیں لگتا وہ اگلے 100 سالوں میں بھی شاید اس طرح سے کر سکیں گے انشاءاللہ. لیکن جسٹ فار دا پولیٹیکل وہ جو کم ظرفی اور کم عقلی اور چھوٹی سوچ جو اس وقت ان کی لیڈرشپ میں اسپیشلی پولیٹیکل لیڈرشپ میں ایگزسٹ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے فورس کیا ایئر فورس کو اس طرح کا ایکشن لینے پہ. اور اس کے بعد جو ہمیں سٹیٹمنٹس آتی ہیں وہ بڑی خوفناک قسم کی بھی ہیں اور بڑی ایک آپ کہیں کہ کامیڈی والا ایلیمنٹ بھی اس میں بہت زیادہ ہے. کہ اب وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی تک مارکا ختم نہیں ہوا اور ہم نے جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے, جبکہ انہوں نے شروع میں یہ کہا, سٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے. اگر آپ نے آبجیکٹیوز پہلے دن اچیو کر لیے تھے تو پھر اس کے بعد آپ کو یہ سٹیٹمنٹ کیوں دینی پڑی, اور پھر آپ کے سی ڈی ایس کی باڈی لینگویج اس طرح کی کیوں تھی, اور پھر آپ کے جو ہے سیاستدان اس ٹائم پر اپنی ہی جماعت پر کیوں بپھر رہے ہیں؟ عامر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. آئی ول گو ٹوورڈز اے بریک. ایئر مارشل ریٹائر عامر مسعود صاحب ہمارے موجود تھے. کچھ ذرا ہم نے جو اپنے انٹروسپیکشن جو میں بگننگ میں بات کر رہی تھی اس کے اندر ہمیں اب اکانومی اسٹرانگ کرنی ہے. ایک بندے کا کردار ہے, بجٹ آنے والے ضرور بات کرتے ہیں اکانومی کے حوالے سے بھی. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویری ویل نون اکانومسٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ڈاکٹر صاحب اب ہم لوگوں کو پوسٹ 10th میں اور پری 10th میں والی بات جو ہے پاکستان کا ایک تھاٹ پروسیس وہ بالکل ڈفرینٹ ہونا چاہیے. کچھ جو لوگ سمجھتے تھے اکانومی کی وجہ سے ہم کسی بلی کو بھگا نہیں سکیں گے وہ بھی غلط ثابت ہو گئے ہیں. جو لوگ سمجھتے تھے کہ کسی طریقے سے ہم لوگوں کے پاس ڈیفینس والی سائڈ سے پیسے کم ہو جائیں گے اور ہماری اندرونی خلفشار بیرونی کسی عناصر کو فائدہ پہنچا دے گی وہ بھی غلط ثابت ہو گیا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور چیز بھی ثابت ہو گئی ہے کہ کیونکہ پاکستان میں ہر طرح کے دشمن سے نبرد آزما ہونے کی کیپیبلٹی ہے تو یہ اکنامک دشمنان جو ہے یا اکنامک ٹربلز جو ہیں ان کو بھی ہم ان سے بھی نمٹ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بجٹ آنے والا ہے, چند دن رہ گئے ہیں, آپ کو اس بار کے بجٹ میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, کنسیڈرنگ کہ میرے پروگرام میں سینیٹر فیصل واڈا صاحب بول کر گئے تھے کہ ڈیفنس بجٹ کے اندر انکریمنٹ یا انکریز ہوگا؟ آپ کو ایسا کچھ نظر آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟
تو انیکا صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے انگیجمنٹ ہوگی تو آپ کو ایک بریدنگ سپیس مل جائے گی. اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو بیونڈ بریدنگ سپیس، جو آپ نے ابھی ڈیفنس کا کانفلکٹ جس کا ذکر کیا، اس نے آپ کا ایک وقار بھی دنیا میں بلند کر دیا ہے اور آپ کو زیادہ فنڈامنٹل پلے کا ٹائم بھی دے دیا ہے اور ڈیپ سپیس دے دیا ہے کہ آپ اکنامک فرنٹ پہ اب جسے کہتے ہیں آپ جو اقدامات لینا چاہتے ہیں ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی وہ آپ لے سکتے ہیں. سو بجٹ جو ہے اس کو جنہیں کہتے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن اگر آپ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. پہلے ڈیفنس سے شروع کر لیتے ہیں، پھر ایک جنیرک گفتگو کر لیں گے. دیکھیں ہمارا ڈیفنس کا جو اس سال کا بجٹ ہے وہ تقریباً 2152 ارب روپیہ ہے. دیٹ از واٹ تقریباً وی ول اسپینڈ آن دا بجٹ. نیکسٹ ایئر جو آئی ایم ایف سے آلریڈی بات ہوئی ہے، دیکھیں ہم کبھی بھی آئی سروڈ ود دی منسٹری فار سو لانگ، کبھی بھی ڈیفنس کو پس پشت نہیں ڈالتے، اور اس دفعہ بھی اس کو ابھی 262 ارب کی جو انکریز ہے وہ تو بلٹ ان ہے سسٹم میں کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اگلے سال. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس میں 300-400 ارب اور بلڈ کر دینا چاہیے، اور یہ کبھی 2700 ارب 2800 ارب تک اگر جانے کی ضرورت ہو. ڈیفنس جو ہے ایگزیکٹلی اپنی جو موومنٹ ہوئی ہے اور جو موومنٹ درکار ہے اور جو نئی چیزیں درکار ہیں، جو نئی ٹیکنالوجی درکار ہے، وہ اپنی دے دے گی. پھر میرا یہ خیال ہے کہ یہ 20 سے 25% بڑھا دینا چاہیے بجٹ، اور یہ سپیس آ جائے گی. یہ سپیس کدھر سے نکالیں گے ایگزیکٹلی؟ یہ بجٹ جو بڑھائیں گے اس کے لیے ہمیں کہیں کٹوتی کرنی پڑے گی یا کوئی اور طریقہ کار نکالا جائے گا؟ That's a really good point. دیکھیے ایک تو یہ کہ ویسے ہی ہمیں اپنا جو ایکسپینڈیچر ہے نا، جو جاری اخراجات ہیں، اس میں بڑی کمی کرنی ہے ایٹ دا فیڈرل لیول. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے صحت، ایجوکیشن، ہیلتھ، زکوٰۃ، عشر یہ نہیں رکھنے سبجیکٹس فیڈرل میں. اور اب بات چیت بڑی کھل کے شروع ہو گئی ہے. پاورٹی بھی آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے، تو پھر آپ 700 ارب پاورٹی پہ کیوں خرچ کرتے ہیں جبکہ آپ نے یہ صوبوں کو دے دیا ہے؟ تو اگر آپ 350 ارب شیئر کر لیں ان کے ساتھ، اگلے سال 715 ارب کا بجٹ ہے BISP کا. ٹھیک، اگر آپ یہی ان سے آدھا شیئر کر لیں تو 315 ارب روپے یہیں بچ جاتے ہیں. اگر آپ وہ سبجیکٹ جو آپ کے نہیں ہیں ان کا کام بند کر دیں تو آپ نیچے دے دیں گے، ادھر پیسے بچ جاتے ہیں. پھر آپ کو ایک بہت بڑی ریلیف آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے 9800 ارب اس سال رکھا تھا کہ آپ خرچ کرنے جائیں گے مارک اپ پہ. اگلے سال یہ 8500 کے قریب ہو جائے گا. آپ کو 1200 ارب وہاں پہ پیسے بچ رہے ہیں. پھر یہ اگر آپ سارے کام کرتے ہوئے حکومت کے خرچے 43 ڈویژنز نہ چلائیں اور واقعی یہ سوچ رکھیں کہ جو سبسڈی ہے اس کو بھی ہم ٹارگٹ کریں، تو بہت سا ایکسپینڈیچر ریفارم دکھائی دینا چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دس از دا ٹائم ٹو پریزنٹ اے ٹرانسفارمیشنل بجٹ. یو ہیو اے ٹیل وینڈ آف آل کائنڈس، اور قوم بھی جو ہے اس کو پسند کرے گی کہ اتنی اخراجات میں کمی. اور دوسری طرف دیکھیے کہ ابھی بھی ٹیکس میں اچھی پروگرس ہے. پہلے 11 ماہ میں 28% ٹیکس بڑھا ہے اس سال میں، پر آپ اپنے ٹارگٹ سے 1000 ارب شارٹ ہیں اس وقت. جب سال ختم کریں گے تو یہ بھی نمبر نوٹ کر لیں، 12900 کا پہلے ٹارگٹ تھا FPR کا، پھر 12300 ہوا. میرا خیال ہے یہ 12000 سے نیچے جا کے آپ کہیں کمائیں گے اس سال. اب اگلے سال آپ نے 14200 ارب کمانے ہیں، تو اب آپ پوچھیں گے یہ کہ 2500 کہاں سے آئے گا؟ کچھ ٹیکسز پہ رد و بدل ہونا ہے. اس میں سب سے اچھا کام یہ کیجئے کہ جو ٹیکسز آپ نے لگائے ہوئے ہیں مینوفیکچرنگ پہ، اور انیکا جو کہ سب سے اچھی ہوسٹ ہیں اس وقت پاکستان کی اور ہائیسٹ بریکٹ میں ٹیکس دیتی ہیں، یعنی کہ 38% ٹیکس دیتی ہیں، تو ان پہ جو ہے تھوڑی سی ریلیف دیں. دس از دا ریئل ریلیف. وائی؟ آئی وانٹ ٹو پٹ منی ان یور پاکٹ. واٹ ول یو ڈو ود اٹ؟ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو اسپینڈ اٹ، بیکاز 88% تو کنزمپشن ریٹ ہے میرے ملک کا. آپ جائیں گی، آپ جا کے کوئی چیز خریدیں گی، جب وہ آپ چیز خریدیں گی تو ایک سیلز ٹیکس مجھے ویسے ہی حکومت میں واپس آ جائے گا، پھر اس شاپ کیپر کا بزنس چلے گا. سو دیر ول بی سم پروگرس. سو تھنک لائک دیٹ. دوسری بات یہ کہ انیکا نے کہا میں تو بہت اچھی ہو گئی ہوں، اب میں UAE جا رہی ہوں. لوگ ایگزڈس اس لیے بھی کر رہے ہیں پروفیشنل، بیکاز اتنے ہائی ٹیکس بریکٹ میں اور مڈل ایسٹ میں اگر ٹیکس نہیں ہے تو یو ول تھنک ٹوائس. آئی ہوپ یو ڈونٹ لیو آفٹر مائی ٹیلنگ یو دس. اسی طرح مینوفیکچرر بھی ہے، اس وقت اس پہ 45% ٹیکس ہے. انیکا یو ول ناٹ بلیو دس، اس کا بیسک ٹیکس ہے 29%. ٹیبل پر بیٹھ کے فائنانس میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو اگلے 3 سال میں ہمیں 25 کر دینا چاہیے، وہ تو 45 ہو گیا الٹا. سو یو ہیو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ. یار دوسری بات یہ کہ دی IMF فوکس
have gone to universities, جہاں ہم پڑھے لکھے ہیں, ہماری جگہ سے پی ایچ ڈی کر کے آئے نا, ان کو سمجھائیں کہ دس از. پھر کچھ ٹیکسز آ رہے ہیں جن میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ سین ٹیکس, مطلب پروسیسڈ فوڈ, کاربن لیوی, ان سب کی بات چیت ہو رہی ہے. جی ایس ٹی کچھ ایگزیمپشنز جا سکتی ہیں, فاٹا فاٹا پہ بات ہو سکتی ہے. یہ ہے ایک اوور آل جو بجٹ ہے. ویری ڈیٹیلڈ انالیسس ڈاکٹر صاحب, اور میں آپ کو بادر کرتی رہوں گی ان دی کمنگ شوز ایز ویل, پوسٹ اینڈ فری بجٹ, بیکاز this is exactly where we need to be looking at, کہ ہم کہاں تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے معاملات کو, پاکستان کو تھوڑے سے ریفارمز کی طرف, پالیسی ریفارمز کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. بٹ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. سی یو ٹمارو. اللہ حافظ.